अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। और साथ ही आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास और बड़ा दिन भी है, और आपको पता है कि इस दिन पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आपके लिए इस्लामिक टॉपिक्स को जो है वो लेकर आएँ। ना सिर्फ इस्लामिक टॉपिक्स लेकर आएँ बल्कि सोशल टॉपिक्स के हवाले से कि हमारे इस्लाम ने किस तरह हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में इस्लाम कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से हमें चलना है, हमें इस्लाम से रहनुमाई कैसे मिलती है। इवन कि अगर अल्लाह ताला का ये फरमान है कि तुम्हारा तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो, कॉन्सेप्ट ये है, तो फिर हम अपने इस्लाम को आज उस तरीके से समझने से कासर क्यों हैं जो आज से पहले लोगों ने समझा, उस पर अमल किया और उन्होंने फ़लाह पाई। क्योंकि कुरान पाक ये फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि फ़लाह पाने वाले हैं वो लोग जो जानते हैं कि फ़लाह को हासिल कैसे करना है, फ़लाह है क्या और कैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन फ़लाह का रास्ता भी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हिदायत चाहते हैं, जो लोग हिदायत मांगते हैं, उन्हीं को हिदायत दी जाती है। आज हमारे ईमान का तकाज़ा यहाँ तक है कि जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत की जो हवा इस वक्त गर्म है, और जिस वक्त हम कोविड-19 में बुरी तरह जो है वो फंस चुके हैं, जहां हमें तूफ़ानों के ख़तरात भी जो है वो मौजूद हैं, जहां ज़लज़ले की सूरत में जो है वो कुदरती आफ़ात भी मौजूद हैं, जहां ये तमाम मामलात हमारे इर्द गिर्द पर जो इस वक्त हम पर मैं कहती हूँ कि तारी हो चुके हैं, इसकी पेशन गोई आज से 1400 साल पहले मौजूद है। और ये आज वो दौर है कि जिस दौर के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, कि जिस दौर की पेशन गोई की जा चुकी है कि वो आखिरी दौर है। ये आखिरी दौर से हम गुजर रहे हैं। आप इस चीज़ की तस्दीक चाहते हैं, मैं इस चीज़ की तस्दीक चाहती हूँ। आने वाला वक्त इस चीज़ की तस्दीक करेगा कि हम आखिरी वक्त से गुजर रहे हैं। ये वो आखिरी वक्त है कि जिसमें इंसान को अपनी जान का भी पता नहीं है, सांस का भी पता नहीं है कि अगले लम्हे जो है वो आप ज़िंदा भी होंगे या नहीं होंगे। तो इस वक्त में हमारा तरीक़े अमल क्या होना चाहिए? मुसलमानों को इस वक्त इकट्ठे होकर किस तरह जो है वो फ़लस्तीन की मदद करनी है, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म और बर्बरियत को रोकना है, किस तरह सबको इकट्ठे होकर काम करना है। आज हम बात करेंगे ईमान पर, इत्तेहाद पर, आज हम बात करेंगे मोहब्बत पर, जो इस्लाम का, अगर आप इस्लाम को कंक्लूड करें तो यही तीनों चीज़ें जो है वो निकलती हैं। इसी के साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में उनको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सॉलिड बात करते हैं, प्रोफेसर महमूद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर महमूद मसूद साहब जो है वो हमेशा से ही माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और बात करते हैं, सॉलिड बात करते हैं। आज के दौर में जिस वक्त हम तकलीफ़ और परेशानी से गुज़र रहे हैं, आप प्रोफेसर साहब इसमें क्या कहेंगे? तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर किस तरह आवाज़ बुलंद करनी है कि आज हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म और बर्बरियत है इस पर बोल सकें और खुलेआम बोल सकें। अब तो अकॉर्डिंग टू हमारी हुकूमत भी कि जो है वो बोलने का हक़ दिया गया कि हम जो मुसलमानों के लिए बोल सकें। तो आप क्या कहते हैं कि इस्लाम यहाँ पर किस तरह तकाज़ा कर रहा है हमसे? जी बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आज के प्रोग्राम में दावत दी, और यकीनन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी मौजू है बिल्कुल कि जिसको हमने लेके चलना है और अपनी कौम को भी और अहले ईमान को भी, अहले इस्लाम को भी एजुकेट करना है और बताना है कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। सबसे पहले तो जो बुनियादी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दौर होगा, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये आखिरी दौर है। बिल्कुल, यानी इसके बाद अब क़यामत जो है वो आनी है, वक्त गुज़रता जा रहा है। तकरीबन 15 सदियाँ हो चुकी हैं इस्लाम को तशरीफ़ लाए हुए और आका अलैहिस्सलाम को तशरीफ़ लाए हुए। तो ये दौर जो है इसको बाकायदा अहादीस की किताबों में दौर फितन कहा गया है। डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल, दौर फितन का मतलब ये है कि इस दौर में आजमाइशें ज़्यादा होंगी, फितन ज़्यादा होंगे, ज़लज़ले होंगे, आंधियाँ होंगी, तूफ़ान होंगे, आफ़ात होंगी, ज़मीनी आफ़ात, आसमानी आफ़ात, ये सारी चीज़ें जैसा कि आपने बताया कि ये इनकी पेशीन गोई की गई है। जी बिल्कुल, पेशीन गोई मौजूद है, इनका बताया गया है पहले से। तो इसमें इस हवाले से मैं एक चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत का आखिरी दौर आएगा
تو اس میں فتنے ظاہر ہوں گے، فتنوں کا دور ہے، جی فتنوں کا دور ہوگا اور لوگوں کو آزمایا جائے گا. صحیح فرمایا کہ افواہیں ہوں گی، ایسا ذکر بھی کئی کتابوں میں نے جو ہے وہ پڑھا کہ افواہیں ہوں گی، لوگ افواہوں پر جو ہے فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے، یہاں سے بھی جو ہے وہ افواہیں اڑیں گی، ادھر اس مغرب کی طرف سے جو ہے وہ افواہیں آئیں گی اور لوگ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیں گے اور اسی پہ فوکس کر لیں گے. آج دیکھ لیں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. جی میں آج کووڈ-19 کی جو بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں تو آپ اس سے آگے جو ہے وہ اس کا آغاز کیجیے. جی میں بالکل یہی عرض کرنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا اور شام کو وقت اس کا ایمان جا چکا ہوگا، اور رات کو سوئے گا تو ایمان کے ساتھ سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو ایمان نہیں ہوگا. دیکھیں آپ یہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل عام ہوگا، حرج ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو مارا جائے گا، لوگ قتل کیے جائیں گے. صحیح. مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، صحیح، اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. لہٰذا یہ ایک بڑا ٹائرنگ پیریڈ ہے اور بڑا آزمائشی کام ہے اور فتنہ ہے ہمارے لیے. اولاد بھی فتنہ ہے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، معیشت بھی فتنہ ہے. یعنی فتنہ میں دوسرے لفظوں میں مراد لے رہا ہوں آزمائش. یعنی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزی کیسے کمانی ہے اور میرا سرکل کیسے چلنا ہے. تو یہ ایک جو ٹف ٹائم ہے انفرادی طور پر بھی، ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی. مسلمان خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت مشکل پیریڈ میں ہے، مشکل وقت میں ہے. اور خاص طور پر وہ مسلمان جو مقبوضہ علاقوں میں رہتے ہیں، آکوپائیڈ ایریاز میں رہتے ہیں، خواہ وہ کشمیر ہے، خواہ وہ فلسطین ہے، خواہ جو بھی علاقہ ہے جہاں مسلمان زیر نگیں ہیں، کسی کے نیچے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، بھارت میں ہوا، بھارت میں ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. جی بھارت میں جو مسلمان ہیں، جی بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ بڑا مشکل وقت گزار رہے ہیں. یہ ساری جو اس کی جو پیچھے وجوہات ہیں، سب نے فوکس صرف مسلمانوں پہ کر لیا ہے. جی ایسے ہی ان کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک قوم جو ہے وہ مسلمان ہیں. قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اسلام پھیلے گا اور اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. تصدیق موجود ہے، یہ خوف ہے، یہ وہ فوبیا ہے جس سے ڈر اور خوف کی وجہ سے مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے مسلمان بچوں، بہنوں، بھائیوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو کھو رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا قتل ہوتے ہوئے. ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، ویڈیوز ہمارے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آتی ہیں، ہم اپنے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں. کیا ہم ان کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ نسل کشی، یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ فرعون اور نمرود نے بھی یہی کام کیا تھا. صحیح بات ہے، صحیح. یعنی یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ فلاں مذہب کو، فلاں قوم کو، فلاں لوگوں کو روک دیا جائے، ان کو ان کے اندر دہشت پھیلا دی جائے، ان کے اندر منافرت پھیلا دی جائے، ان کو خوف زدہ کر دیا جائے. یہ فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا اور نمرود نے بھی یہی کام کیا تھا. آپ دیکھیں کہ پیشین گوئی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے لوگوں کو مروانا شروع کر دیا، پیدا ہوتے ہی بچوں کو مارنا شروع کر دیا. خوف، یہ وہی خوف ہے، خوف کو پھیلانے کی کوشش کی، دہشت کو پھیلانے کی کوشش کی، ٹیررزم کو یعنی عام کیا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں کامن رہی ہیں اور آج کے دور میں بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان پر آکوپائی ہم نے کیسے کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج رہی تو ہے، لیکن جتنی تیزی اس دور نے ان چیزوں پہ پکڑ لی ہے اور مسلمانوں کو جتنا تیزی سے فوکس کر لیا گیا ہے اور مسلمانوں سے خوف جس قدر بڑھ گیا ہے ذہنوں میں، یہ چیز جو ہے وہ بہت خطرناک سچویشن اختیار کرتی جا رہی ہے. اس وقت میں مسلم کنٹریز کو اب سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج جہاں آپ کا بھائی کھڑا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ آپ وہاں کھڑے ہوئے تو آپ کا بھی ساتھ دینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے آج آواز اٹھانی پڑے گی، ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھانی پڑے گی. اگر آج ہم جو ہے وہ سسکتے بلکتے ان بچوں کی جو ہے وہ فریادیں، ان کی آہیں نہیں سنیں گے یا ان کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ہمارے ایک علیحدہ ممالک ہونے کا یا جو ہے وہ خطہ سرزمین پر ہونے کا جو ہے وہ کیا فائدہ، اور ہمارے اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ کہ جب ہم کسی کی مدد نہ کر سکیں اور مدد کے لیے جو ہے وہ
چلیں کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم اس کو غلط جان کے منہ سے کچھ بول تو سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ کر تو سکتے ہیں, اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تو یہاں تک تو کریں کہ آج ہمیں کرنا کیا ہے, اب ہمارا طریقے عمل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ دور آئے گا, ہم اس دور سے گزریں گے. اب اس دور میں فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے والے لوگ کون سے ہیں. قرآن کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں, نیست و نابود کے الفاظ خاص طور پہ استعمال کیے گئے ان قوموں کے لیے جنہوں نے اپنے اسلاف کو, اپنی ثقافت کو, اپنے معاملات کو, اپنے اسلام کو نہیں پہچانا, اپنے مذہب کو نہیں پہچانا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن مجید میں حضور کی امت کے لیے, اہل حق کے لیے. دیکھیے, اول دن سے حق اور باطل ان کا آپس میں نبرد آزما ہونا یہ ثابت ہے قرآن مجید سے. یعنی جہاں شیطان ہے وہاں پر آدم علیہ السلام ہیں, بالکل. جہاں نمرود ہے وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں, جہاں فرعون ہے وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں, جہاں آقا علیہ السلام ہیں وہاں پر فرعین قریش بھی ہیں, کیسر و کسرا بھی ہے, اور جہاں حسین ہے وہاں کربلا بھی ہے, وہاں یزید بھی ہے. تو یہ تو ایک بات طے ہے کہ یہ حق اور باطل جو ہے وہ قیامت تک چلنا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ پاک کا قرآن مجید میں ایک وعدہ ہے, شاید ہم وہ وعدہ بھول چکے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے اگر تم صحیح طور پر, وہ جو آپ کا ٹاپک تھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر تم صحیح طور پر مومن ہو اور تمہارے اندر ایمان ہے, ایقان ہے, جذبہ ہے, تم جذبہ ایمان کے ساتھ سرشار ہو, تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے انتم الاعلون, کامیاب تم ہی ہوگے, کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی. سبحان اللہ. لیکن ہمت تو کرنی پڑے گی, ہاں ہمت تو کرنی پڑے گی, آگے تو بڑھنا پڑے گا. کب تک اس طرح ڈر اور خوف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ اگر میرے آقا اس وقت جو ہے وہ مکہ فتح کرنے کے لیے نہ نکلتے اور مکہ والوں کے وہ ظلم اور ستم جو ہے وہ سہتے رہتے, تو آج ہم جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخ ہی نہ کر پاتے. یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ اسلام تھا جن کا پھیلنا ضروری تھا. محبت اور امن کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھے, 313 لوگوں نے جو ہے وہ غزوہ کر لیا, اتنی ہزاروں کی فوج پر, اور یہاں ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, اور ہم جو ہے وہ چند نہتے اپنے مسلمان لوگوں کو نہیں بچا سکتے. ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا کر, صرف بینرز اٹھا کے اور پلیٹ کارڈ اٹھا کے اور منہ پر جو ہے وہ پٹی لگا کے اور گرین مطلب جو ہے وہ لال رنگ کی یا سرخ رنگ کی جو ہے وہ ہم پٹیاں باندھ کے صرف احتجاج کر سکتے ہیں. اس سے کیا ان کو انصاف مل جائے گا؟ اس سے کیا کشمیر کو انصاف مل گیا؟ کہ کشمیریوں کے اوپر جو ہونے والا ظلم اور بربریت ہے وہ رک گیا؟ نہیں, ایسے نہیں رکے گا. پروفیسر صاحب, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہی کہتی ہوں کہ رکے گا تب جب آپ ان ممالک کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے. آپ ان ممالک کی چیزوں کو, یہودیوں کی چیزوں کو, بھارت سے جو چیزیں آ رہی ہیں بائیکاٹ کر دیں. ہم بھوکے مر جائیں, ہمیں نہ ملے کچھ, لیکن ہم کس طرح برداشت کر لیں کہ ہمارے ہی دوسرا بھائی جو ہے وہ کسی سرحد پر جو ہے وہ سسک رہا ہے, بلک رہا ہے, گولیوں کا شکار ہو رہا ہے, اور معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گھسیٹا جا رہا ہے اور ان پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے, معصوم بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر کے ان پر جو ہے بےمانہ تشدد کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان جو ہے وہ ہم دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ قدم تو ہم بڑھا نہیں رہے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو اس تکلیف کا میں نے, آپ نے, یا ہم سب نے مل کر اس کا جو ہے وہ کوئی حل نکالنا ہے. ایک میرے بولنے سے, ایک آپ کے بولنے سے نہیں, ہم سب کے بولنے سے جو ہے وہ چیزیں بدلیں گی, مسلمانوں کے اکٹھے ہونے سے بدلیں گی. کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں نا پروفیسر صاحب, کہ ایک جو باپ تھا اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو یہ لکڑیوں کا گٹھا ہے, یہ جڑا ہوا ہے, تم اسے توڑ کے دکھاؤ. سب نے توڑنے کی کوشش کی, نہیں توڑ سکے. لیکن جب اس نے لکڑیاں الگ الگ کر دیں اور اس نے کہا کہ اب توڑو, تو انہوں نے آسانی سے اس کو توڑ لیا. تو مورل کیا نکلا کہ آپ جب تک اکٹھے ہیں تب تک آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جب آپ خود ہی جو ہے وہ منتشر ہو گئے مسلمان آپس میں, تو پھر آپ کو اسی طرح توڑا جائے گا. یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جاتا ہے ایسا. جی ایسا کروایا جاتا ہے. میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بات کو ہی سپورٹ کرتا ہوں اور کمنٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. صرف دو چیزیں اگر ہمیں مل جائیں, خاص طور پر مسلم معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو دو چیزیں اگر ہمیں مل جائیں, دو چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں. نمبر 1 اتحاد, بالکل اتفاق, اور نمبر 2 لیڈرشپ. واہ, ہمیں لیڈرشپ میسر نہیں آ سکی آج تک.
صحیح. ہمیں قیادت میسر نہیں آ سکی. صحیح. ہاں میر عرب کو مشرق سے ٹھنڈی ہوا تو ضرور آتی تھی, ٹھنڈی ہوا یہاں سے ملتی تھی. یہ پاکستان جو خطہ مسلمانان ہے اور مسلمانوں کو یہ خطہ ملا ہجرت مدینہ کی طرز پر. صحیح. جس طرح عرب ریاست مدینہ کی ریاست ہجرت کی شکل میں جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی, بالکل اسی طرح یہ پاکستان جس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ کیپیبلٹی ہے, یہ ایبلٹی ہے کہ یہ مسلمانوں کی قیادت کر سکے. بالکل. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر نبیہہ کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے. ہم مسلمانوں کو جلوید نہیں کر سکے, ہم اکٹھا نہیں کر سکے, ہم ٹوگیدر نہیں کر سکے, ہم ان کو مجتمع نہیں کر سکے, ہم عرب کنٹریز کو وہ سوچ نہیں دے سکے. عرب کنٹریز کے خلاف تو ایک بہت بڑی سازش ہوئی, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال روتا رہا, اقبال کہتا رہا کہ آپ لوگوں کو جو فرنگی تخیلات مل گئے ہیں, جو سوچ مل گئی ہے کہ میرا رہن سہن یورپ کی طرح ہو جائے, میری سوچ یورپ کی طرح ہو جائے. سعودی عرب میں دیکھ لیجئے نا, جی آپ دیکھ لیں, طرز بدل گیا, سب کچھ جو ہے وہ باہر آ گیا. خواتین جو کبھی باہر نہیں نکلتی تھی وہ باہر آ کر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. جوا خانے کھل گئے وہاں پر, ہر چیز ہو گئی, کعبہ خانے کھل گئے. اب یہ آخری دور ہے. جی جی یہ آخری دور ہے, یہ آخری دور ہے, پکی بات. ہمیں مجتمع ہونا ہے ڈاکٹر نبیہہ, ہمیں اکٹھے ہونا ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں لیڈرشپ لینی ہے, ہمیں اپنی لیڈرشپ خود ڈیولپ کرنی ہے, ہمیں نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں یہاں پر سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے دور میں, جس کی وجہ سے ہم مجتمع نہیں ہو پائے. میں فیل کر سکتا ہوں آج آپ کے لہجے میں جو تلخی ہے, آپ کے دل کا جو درد ہے, میں اس کو فیل کر سکتا ہوں. بینگا پاکستانی بھی اور بینگا مسلمان بھی, میری تو یہ کوشش ہوتی ہے, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن میں یہاں بول سکتی ہوں. میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں اپنی آواز کو جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں, مجھے سنتے ہیں, مجھے سمجھتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب مل کر آواز بلند کریں اور یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے, وہاں تک پہنچے, ان ایوانوں تک پہنچے کہ جہاں تک پہنچنے کا یہ حق رکھتی ہے. اور شاید میرے کسی جملے سے, کسی لفظ سے, آپ کے کسی لفظ سے, کسی ایک کی جو ہے وہ اگر کوئی ضمیر کے جاگنے کی کوئی تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ہمیں آواز آتی ہے تو میرا خیال ہے ہم نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر دیا. اگر یہ آواز جو ہے وہ وہاں تک چلی جاتی ہے تو یہ صدقہ جاری ہے, یہ اللہ کے زور بھی یہ نیکی ہے. تو اگر آپ نہ بولیں, اللہ کہتا ہے کہ ایمان کا سب سے نچلا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو اور تم اسے برا سمجھ رہے ہو, بس چپ ہو, کچھ نہ کر سکو. لیکن ہم بول سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, ہمیں حق دیا ہے بولنے کا, تو ہمیں بولنا چاہیے پروفیسر صاحب, اور بتانا چاہیے اپنے ینگسٹرز کو کہ آج ہماری قوم کو, ہمارے ینگسٹرز کو لگا دیا ایپس پہ, وہ ناچ رہے ہیں, وہ پیسے مل رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں, وہ اس میں لگ گئے ہیں. ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں چلا گیا. کسی کو نہیں پتا کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کسی کو نہیں پتا کون بھوکا سو رہا ہے, کسی کو نہیں پتا کسی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. ہر بندہ اپنی جو ہے وہ فکر میں لگ گیا. جب کسی ملک کو تباہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے نوجوانوں کو برباد کیا جاتا ہے, ان کی اصلاح سے انہیں ہٹا کے ان چیزوں پہ لگایا جاتا ہے جس میں وہ خوشی محسوس کریں, جس میں ان کو مزہ آ رہا ہو, جس میں وہ ٹینشن فری ہوں آج. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اس چکر میں لگ بھی گئے ہیں تو اس میں ایسا کام نکالیں جس میں آپ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر سکیں. آپ کے ملینز آف فالوورز ہیں, اگر آپ سٹارز بن گئے ہیں تو آپ وہ کام کر کے دکھائیں کہ مسلمان ہونے پر آپ کو بھی فخر ہو اور آپ کی وجہ سے اور مسلمان بھی یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا پاکستانی بھائی یا بہن ہے جس کے ملینز آف فالوورز ہیں اور اس نے یہ کام کیا. اب بس ہٹ جاؤ, ناچ گانے کو چھوڑ کے کچھ اچھا کام بھی کر لو. کچھ مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرو, اس پہ گانے بناؤ, اس پہ ایکٹ کرو, اس کے لیے ڈراماز کرو, اس کے لیے موویز بناؤ. میری آپ سے اپنے پروگرام کے تھرو یہ ریکویسٹ ہے اور میں یہ کلپ لازمی طور پر ان تمام لوگوں تک پہنچاؤں گی جو اس وقت ملینز آف فالوورز رکھتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں, واٹ ایور جو بھی ہیں, وہ اس چیز کے لیے آواز بلند کریں. آپ سب جو ہے وہ جوائن ہینڈ کریں اور اس چیز کو اتنا بلند کریں کہ پتہ چلے کہ پاکستان سے ایک آواز بلند ہوئی ہے فلسطینیوں کے حق میں, کشمیریوں کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں, اور ہم ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ ٹائم لیا. پروفیسر صاحب, اوور ٹو یو. جی میں آپ کی بات کو کمنٹ کرتا ہوں اور یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو وے آؤٹ ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکل سکتے ہیں, یہ گمبھیر مسئلہ ہے, گمبھیر مسئلہ. یعنی آپ کہیں کہ ہم اچانک کوئی ایسا میریکل ہو جائے کہ ہم اس مسئلے سے نکل جائیں, پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ پلاننگز ہوتی ہیں. یہ بڑی جو اقوام ہیں انہوں نے پلاننگز کی ہیں.
इन्होंने सोचा है, ये बैठे हैं सर जोड़कर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई अचानक नहीं आ गया था, आज से 25, 30, 40 साल पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, कोई अचानक नहीं आ गया। वो बैठे हैं, सोचा है। हमारे नौजवानों को तो पता ही नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया भी था कि नहीं आया था। सही कह रहे हैं। उन्होंने कुछ प्लान किया था भी कि नहीं किया था। पढ़ते आज नहीं हम। जी पढ़ते नहीं है हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम टीवी नहीं देखते, हम लोगों को सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, हम CNN नहीं देखते। हमारे लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। हम अरब मीडियाज़ को नहीं देखते। तो मैं सबसे पहले तो अपने नौजवानों को ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों की तकदीर बदलना शुरू हो जाए, मुसलमानों की तकदीर बदलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनके असलहे के मुकाबले में असलहा उठाना है। हमने हथियार के मुकाबले में हथियार उठाना है। नहीं, आज जो वॉर है वो असलहे की बुनियाद पर नहीं लड़ी जा रही। आज जो वॉर लड़ी जा रही है वो मीडिया की बुनियाद पर लड़ी जा रही है, डिजिटल दौर, वो एजुकेशन के लेवल पर लड़ी जा रही है। हमें अपने आप को एजुकेट करना है। डॉक्टर नबिया, मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अर्ज करना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि चलें आप तसव्वुर कर लें कि हमारे जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो इदारे हैं, वहाँ पर एजुकेशन का एक लेवल है। आप कहीं 5,000 रुपया फ़ीस दे रहे हैं, कहीं 10,000 दे रहे हैं अपने बच्चों की, कहीं 15-20, एक लेवल है। सही। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो दीनी मदारिस हैं, जहाँ पर हमारे नौजवान पढ़ते हैं, जिन्होंने एक अपना हिस्सा अदा करना होता है दीन की तरवीज में, बिल्कुल सही, वो दीन की तरवीज में तो देते होंगे, लेकिन मुआशरे की तरवीज में क्या हिस्सा देते होंगे? क्या देते होंगे? हमें आज अपने करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपना एटमॉस्फियर चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। मजहबी लोगों को मुआशरे का कारआमद शख्स बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। उन्हें सुनेगा कोई तो वो कारआमद बनेंगे ना। हमारे मिसाल के तौर पर जुमा के दिन एक खिताब होता है मस्जिद में। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है आपसे, उस खिताब को सुनने के लिए, उस सरमन को सुनने के लिए कितने लोग आते हैं मस्जिद में? मेरा ये ख्याल है कि जो लोग आते हैं वो अजान के वक्त आते हैं, जब नमाज खड़ी होने लगती है। कहते हैं खुतबा खत्म हो जाएगा ना इनका, फिर हम जाएंगे नमाज पढ़ने। तो हमारे यहाँ तो दीन को सुना ही नहीं जाता, दीन को समझा ही नहीं जाता, हम लोगों को एजुकेट ही नहीं कर पाते। हम में से हर शख्स ये समझता है कि मैंने कारी साहब को 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये में अपने बच्चे के लिए हायर किया हुआ है, वो घर में आधा घंटा के लिए पढ़ाने आता है, मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई, मैंने दीन पढ़ा दिया उसको। अब सारी जिंदगी के लिए मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, उसको दीन के हवाले से किसी और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सही बात। गवर्नमेंट ये समझती है कि हमने छोटी सी किताब इस्लामियात निसाब में शामिल कर दी है, दीनी जरूरत पूरी हो गई। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी नौजवान नस्ल को तैयार कर सकें, उनको इंजीनियर्स बना सकें, उनको साइंटिस्ट बना सकें, वो मेहनत कर सकें, वो अमली ज़िंदगी में आ सकें, दीनी एतबार से काम कर सकें, लोगों की सोच बदल सकें, ओपिनियन मेकर्स बन सकें, लोगों की सोचों को तब्दील कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों तरह की एजुकेशन लोगों को दें। दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें, असरी तालीम भी दें। ये दीन तालीम के अंदर जो सनवियत है इसको ख़त्म करें। बात यहाँ आ जाती है कि जिस कौम के बच्चे मैट्रिक जो है वो मोहब्बत के नावलों पे कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? जहाँ शेक्सपियर की शायरी पढ़ाकर जो है वो बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम्हें जो है वो नंबर मिलेंगे, अब्बू बिन आदम समरी तो उनसे जो है वो याद होती नहीं, वो कब से जो है वो चलती आ रही है, सिलेबस ही नहीं बदलता, वही कंटिन्यूटी जो है वो चीज़ जो है वो चलती रहती है। हमें हमारे हीरोज़ का पता ही नहीं कौन है। हमारे लिए हीरोज़ जो हैं वो मगरिब के लोग हैं, हम हीरोज़ जो है वो जानते हैं जॉनसन्स कौन है। अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ लॉक पढ़ाई जाती है, हाँ, और शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ाया जाता है। बिल्कुल जी। इससे हमारे नौजवानों की क्या तरबियत हो रही है? क्या तरबियत हो रही है? क्या क्या सीखा? डॉक्टर फॉस्टर से आप क्या पढ़ाना चाहते हैं हमारे नौजवानों को, सिवाय इसके कि हम गुरूर पढ़ा रहे हैं, हम तकब्बुर पढ़ा रहे हैं, हम हसद पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने नौजवान, मैं पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहे हैं। आप इज्तिमाइयत नहीं पढ़ा रहे, हाँ, आप तावनु अलल बिर्र नहीं पढ़ा रहे, जो कुरान ने कहा है कि सारे इकट्ठे हो जाओ नेकी के मामले में, बिल्कुल जमा हो जाओ। तुम्हारी आवाज यकजान क्यों नहीं होती? हाँ। तुम्हारी सोच में, तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे अमल में पैहम इकट्ठे तुम क्यों नहीं होते? सही। तुम्हारी जुबान में चाशनी पैदा क्यों नहीं होती? ऐसा ही है। तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे अमल में यकसानियत क्यों नहीं आती? सही बात है। तुम्हारे दीन में कुरान मजीद को क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तफरकाबाजी में ना पड़ो। बिल्कुल बेशक। देखिए एक बात और मैं समझता हूँ
اور جانتا ہوں وہ یہ کہ کرسچینٹی میں اس وقت 250 فرقے ہیں، الگ الگ مذہبی مسالک ہیں، فرقے ہیں، لیکن ان کے ہاں کبھی آپ اختلاف نہیں دیکھیں گے، باہم دست و گریباں نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑے سے مسالک ہیں، ہم کبھی فقہی بنیادوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان کو پاکستان کے مسلمان سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ امریکہ میں جو بسنے والا مسلم بھائی بہن یا بچہ وہاں پہ بیٹھا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہم پاکستانی کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، وہ تو امریکن ہے نا، وہ تو بھارتی ہے نا، وہ تو مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، وہ تو مسلمان فلسطین میں رہتے ہیں، وہ تو سیریا میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ یہ کانسیپٹ ہے ہمارے، یہ المیہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر کو آگ لگی ہے اگر تو میرے گھر کو تو نہیں لگی۔ ہاں، یہ کانسیپٹ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں ہم، یہاں غلطی ہے۔ اس کے بچے کو نوکری مل گئی ہے تو بھی کیا، میرے بچے کو ملنی چاہیے، میرے بچے کو ملنی چاہیے، اور میرے بچے کو مل گئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اب کسی دوسرے سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرے گھر کی نالی پکی ہو گئی ہے، باہر گلی والی سڑک بن گئی ہے تو میرے لیے تو کافی ہے نا، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ لوگ کوڑے پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، کوئی کسی کے گھر ذرا سا جو ہے وہ شاپر اڑ کے چلا جائے تو لڑنے کے لیے جو ہے وہ بیلیں بچ جاتی ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب کسی کے اپنے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جب آپ کے گھر کو آگ لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی وہ بات ہے کہ اسلام نے تو ڈاکٹر نبیہ بڑا ہی پیارا تصور دیا ہے، بالکل صحیح، بہت خوبصورت، بالکل صحیح بات۔ اور وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں کجسد واحد، وہ ایک جسم کی طرح ہے، ہاں، ایک وجود کی طرح ہے، وجود کی طرح ہے۔ جس طرح جب انسان کو بخار ہوتا ہے یا ہاتھ پر تکلیف ہوتی ہے، انگلی درد کرتی ہے، ناخن درد کرتا ہے، ناخن کٹ جائے اگر تو پورا جسم بخار کے ساتھ گرم ہو جاتا ہے، تپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو یہی پیغام دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا جسد واحد ہے، کا بنیان مرصوص، ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور ایک اینٹ نکال دیں دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اکٹھے ہونا ہے۔ اگر فلسطینی رات بھر مسجد اقصیٰ میں رات گزار سکتے ہیں نہتے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں کنکر لے کر، ان اسرائیلیوں کو ان کے پاس ہے کیا لڑنا ہے انہوں نے؟ وہ ایک جسد بن کر، ایک جسم بن کر وہاں پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم کیا اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ یہ کیسی لڑائی ہے؟ لڑائی تو اپنے برابر کے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہتے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہمارے مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں۔ کہا گیا کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دو کیونکہ وہ نہتے ہیں، اگر کسی عورت نے ہتھیار اٹھایا ہوا بھی ہے تو اس کو بھی معاف کر دو۔ مطلب یہاں تک اگر ہمیں جو ہے وہ سکھایا گیا ہے تو کوئی عورت، کوئی بچے جو نہتے، جو بزرگ شہری ہیں، جنگ میں یہ چیزیں، یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اور یہاں دیکھیں جنگیں کیسی ہو رہی ہیں، کوئی نہ پتہ نہ عطا پتہ، جس کا دل چاہتا ہے وہ وہاں پر جب بمباری کر دیتا ہے، جتنے مرضی بچے بوڑھے جوان ہلاک ہو رہے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ پتہ ہے، کوئی گھر میں سویا ہوا ہے صبح اس نے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا۔ یہاں تک وارز جو ہے اگر پہنچ چکی ہیں تو آج بھی اگر ہم بائیک آؤٹ نہیں کرتے ان چیزوں کا، میرے پاس بڑے میسیجز آتے ہیں، جی آپ اس چیز کا بائیک آؤٹ کریں، اس چیز کا بائیک آؤٹ کریں، اچھا جی میں کر لوں گی، آپ کر لیں گے، آپ کر لیں گے، آپ کر لیں گے، 4 بندے کر لیں گے، 10 بندے پھر وہی جو ہے وہ چیز وہاں سے خرید رہے ہیں۔ یہ تو پیچھے سے جہاں سے یہ سپلائی آتی ہے، جہاں سے یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہوتی ہے، وہاں سے بلاک ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس کو خرید نہ پائے، تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکیں کہ ہم یہودیوں کی کوئی چیز کسی قیمت پر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم کون سے یہودی پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں بتائیں؟ اگر مسلمانوں سے اتنا ڈر اور خوف ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی۔ یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک ہے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے، یہ ٹھیک کانسیپٹ ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جی بائیک آؤٹ کریں، بائیک آؤٹ کریں، بائیک آؤٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کیوں نہ آپ اس لیول کی اپنی پروڈکٹ بنائیں۔ ہاں بالکل بالکل، کوئی بائیک آؤٹ تو تب کرے گا نا جب اس لیول کی آپ کو اپنی چیز ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس لیول کی کوئی چیز بنا ہی نہیں رہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منتظر فردہ ہیں
اور سوچ رہے ہیں کہ کل بھی ہمیں بھیک ملی تھی، پرسوں بھی مل جائے گی، اور پھر ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرتی جائے گی، تو بھیک پر تو اور سہارے پر تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. کسی کے کندھوں پر سہارا رکھیں گے تو سہاروں پر تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں اپنے آپ کو، میں نے وہی جو بات پہلے کی تھی، ہمیں خود پریپیئر کرنا ہے، ہمیں اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا ہے. فلسطین پہ مسلمانوں نے تب تک آواز بلند نہیں کی جب تک برطانیہ سے، بھارت سے، آسٹریلیا کے، وہیں کے ان لوگوں نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے پلے کارڈز اٹھا کے، جب تک بینرز اٹھا کر جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آ گئے کہ یہ فلسطین میں اور کشمیر میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی کو روکو، خدا کے لیے انسانیت کا تقاضا ہے کہ روکو، تب تک مسلمان جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ سوئے ہوئے تھے سارے. آواز بلند کرتے ہوئے بھی جو قوم ڈرتی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا، ہم کیا کر رہی ہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم تو بہت بہادر قوم ہے، ہم تو بہت بہادر نبی کی امت ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کبھی ہار نہیں مانی. ہم نے سیکھا کیوں نہیں؟ ہم نے آگے بڑھنا اور جو ہے وہ اپنے آپ کا ڈیفنس کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ اگر ایک اصول قرآن مجید کا، اگر ایک اصول ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، صرف ایک اصول، وہ یہ ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، کہ ان لوگوں سے نہیں ڈرنا. ڈرنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ ادھر 313 تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر، ان کے پاس صرف 7 تلواریں تھیں. اب ان کے پاس بھی کیا تھا پروفیسر صاحب؟ ایمان کی طاقت. بات وہیں پر آ جاتی ہے. آج ایمان کمزور ہے، یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. ایمان کی طاقت آپ کو ان بلندیوں پہ لے جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا اللہ پہ بھروسہ، یقین آپ کو زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ، میں کہتی ہوں کہ اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ہمارا جو سارا زور ہے نا وہ دعاؤں پر ہے. دعاؤں پر. مسجد کی میں نماز کے بعد بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پاک فلسطین کو کامیابی عطا فرما. ہم اور کچھ کرنا نہیں چاہتے. آئیے میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. غزوہ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کی ہیں، یا اللہ پاک مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ہمیں فتح عطا فرما. نہیں، بدر کے میدان میں جا کر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پر. بدر میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات دعا کی ہے، اور دعا کرنے کے بعد جب فجر کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی مبارک بھی زمین پر آ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہلے یہاں تک اٹھے، پھر یہاں تک اٹھے، پھر یہاں تک، پھر بلند ہوئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی کہتے ہیں میں نے دیکھی. اور وہ آخری جملہ آج سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. بدر کے میدان میں جا کر پھر اللہ کی بارگاہ سے لاڈ کیا اور کہا مولا یہ جمع پونجی ہے، میں اس کو لے آیا ہوں، اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. بالکل. تو پھر فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا، محبوب اب ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، اب ہم 3000 بھیج رہے ہیں، اب ہم 5000 بھیج رہے ہیں، اور بدر میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ سوچیں تو صحیح، آپ جائیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح. آپ فرشتوں کی مدد تو خود بخود آ جائے گی. کیا کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی بالکل اتر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی. اس سے پہلے وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو تیار ہونا ہوگا، ہمیں ایجوکیشنلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا. ایسا ہی ہے، ہمیں اکوپ کرنا ہوگا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں، ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہوگا سوچ اور فکر میں. اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہوگی، بالکل ہمیں ان کے مقابلے میں لے کر آنا ہوگا. پھر کسی میں مجال ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے؟ ایسا ہی ہے. ہم خالی دعاؤں پر زور کر کے بیٹھے ہیں، خالی ریلیوں میں زور کر کے. آج عرب کنٹریز کو اکٹھے ہو کر، ایک متحد ہو کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بناتے رہیں گے، یا پھر اپنے آپ کو بھی سیو کریں گے. وہ قوم جو آپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے لیکن آپ ہی کے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹ رہی ہے، آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو جن سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی ان سے آپ کون سی دوستیاں گاڑنے بیٹھے ہیں؟
آپ کہاں سے دوستیاں ان سے جو ہے وہ کر لیں گے؟ آپ جتنا مرضی کسی کے لیے اچھا کر لیں، آپ بھی مسلمان ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ آپ کی پیٹھ پہ وار کر سکتے ہیں. اسی لیے ان سے بچنے کے لیے، اس دولت، اس نشے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کو سیو کرنا شروع کریں، اپنی کنٹریز کو سیو کرنا شروع کریں. آج سے ہم یہ کام کریں گے تو آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کا ہے، یہ پکی بات ہے. جی آنے والا وقت اسلام کا ہے. یہودی جتنا مرضی ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، مسلمانوں کی نسل کشی کر لیں، اللہ کا ہمارا یقین، پختہ ایمان، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کو نصرت عطا فرمائی تھی، قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ نصرت تو ہوگی صرف مسلمانوں کی، جیت مسلمانوں کی ہے. یہ فتح کے جھنڈے حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے. جس نے کبھی کسی نہتے پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو، جس نے کبھی کوئی ظلم و زیادتی نہ کی ہو، جن کو ایمان کی طاقت جن کے پاس ہو، جیت ان کی ہوتی ہے. لیکن اس وقت صرف اپنے اندر جھانکنے کی دیر ہے. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیک سٹیپ پر لا کر تھوڑا اللہ اور رسول کے اپنے آپ کو قریب کر لیں، چلیں جی بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ہی کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. اور ہم سب کا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو 70 مائیں کٹھی کر کے جتنا وہ رحیم ہے، یہ تو صرف 70 مائیں تو ایک بات بنی ہوئی نا، وہ بہت رحیم و کریم ہے. جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ واقعی عطا کرتا ہے، لیکن اس میں دل کی کیفیات بہت ضروری ہیں. تو فیصل صاحب، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فلاں کا اچھا ہو جائے، فلاں کا اچھا ہو جائے، فلاں کا اچھا ہو جائے، لیکن پھر ہماری اپنی بھی کچھ چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی یہ دے دے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے بھی یہ کر دے. کہا یہ گیا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگو، جو تم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو ویسا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کر دے گا. تم نہ مانگو، تمہارے دل میں یہ خواہش بھی ہو کہ یا اللہ میں نے کسی کے لیے مانگا ہے تو مجھے بھی دے دے، ایسا بھی نہ کریں. جب آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کی دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو پھر آپ کے لیے اچھا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس چیز کی سوچ ہی نہ رکھے. ایک ٹائم تھا فیصل صاحب، میں جب چھوٹی تھی میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے مانگو، تو اگر میں دوسروں کے لیے مانگوں گی تو پھر میں اپنے لیے جو مجھے چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اب یہ ایک بچی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کیسے ملیں گی، وہ تو نہیں ملیں گی، وہ تو پھر میں نے فلاں کے لیے مانگ لی، مجھے تو نہیں ملیں گی. پھر جب یہ کانسیپٹ لیتے میں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. یہ کانسیپٹ لیتے جب میں آج یہاں بیٹھی ہوں، یہاں تک پہنچی ہوں، تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو سب کچھ خود بخود دے دیا جاتا ہے. عزتیں سے بھی نواز دیا جاتا ہے، دولت، شہرت، یہ سب آپ کے قدموں کی دھول ہو جاتی ہے، آپ کو دے دی جاتی ہے جب آپ اپنا یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ پختہ کر لیتے ہیں. بندوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. دیکھیے، آپ نماز گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد میں بلا کر آپ کو زیادہ ثواب دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک، ایسا ہی. چونکہ آپ کے کندھے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طرف غریب کھڑا ہو اور اس طرف امیر کھڑا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ بہانہ بن جائیں دونوں کو ملانے کا. سبحان اللہ، کانسیپٹ دیکھیے. آپ سلام پھیریں تو آپ کو ساتھ والے نمازی جو ہے آپ کے جو دائیں طرف کھڑا تھا اس کے چہرے سے بھوک کے آثار نظر آ جائیں. اللہ، آپ کو فیل ہو کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. آپ حال تو پوچھیں. جمعہ کے دن لوگوں کو اکٹھا کر دیا. پھر حج کے موقع پر اجتماع، بین الاقوامی اجتماع کر دیا. ملک ایک دوسرے کا حال دیکھیں، ملک ایک دوسرے کا حال دیکھیں. تو جب تک ہم نے دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا، دوسروں کا خیال نہیں رکھنا، دوسروں کی بھوک کا خیال نہیں رکھنا. دیکھیں ہمارے ہاں کتنا ضیاع ہوتا ہے، کتنی ویسٹیج ہوتی ہے. شادی کے موقع پر 5 10 ڈشز بنتی ہیں اور پھر کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے. کیا اللہ ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. اس نے تو رزق دیا تھا، ہم نے ضائع کر. پانی ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، ہم خوراک، ہم معیشت میں پیسہ کتنا ضائع کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک نے پھر ضربت علیہم الذلہ، جو قومیں ایسا کرتی ہیں پھر ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو بھی سیو کرنا ہے، بالکل اپنی معیشت کو بھی سیو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، پارٹیکلز کو سیو کرنا ہے. کس کے لیے؟ فار دا نیڈی پرسن، جو ضرورت مند ہے. فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. صحیح بات. کھانے کے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں. بہت برے حالات ہیں. یہ ابھی ہم نے رمضان گزارا ہے، تو رمضان میں تو کھجور کی ایک کاش پر جنتیں عطا ہو رہی تھی. جنتیں عطا، پانی کے ایک گھونٹ پر جنتیں عطا ہو رہی تھی. اتنا ہی ثواب مل رہا تھا جتنا روزہ دار کو مل رہا تھا. بالکل صحیح. تو میرا یہ سوال ہے، کیا نیڈی پرسن کو، ضرورت مند کو پانی پلانے پر آپ کو اجر نہیں ملے گا؟
بالکل ملے گا, بالکل. اسپیئر تو کریں آپ, لوگوں کے لیے نکالیں تو صحیح, حصہ تو نکالیں. آج فلسطینیوں کو صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل بالکل. ان کو میڈیسنز کی ضرورت بھی ہے, بالکل بالکل ہے, ان کو خوراک کی ضرورت بھی ہے. عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. کیوں نہ سارے مسلمان, بڑے بڑے مسلمان ممالک جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے, ان کی طرف سے جہاز, جٹ, طیارے, وہ فوراً وہاں پہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ وہاں تک خوراک اور رسد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ چلیں آپ ہتھیار نہ پہنچائیں, کھانا تو پہنچائیں, کھانا تو پہنچائیں, پانی تو پہنچائیں, ان کو چھت تو دیں. چھت تو دیں. بڑی بڑی تنظیمیں, بڑے بڑے لوگ وہ وہاں پر کیوں نہیں پہنچتے؟ کیا وجہ ہے؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں, مسلمان مجتمع ہو جائیں, میڈیا ہمارا اکٹھا ہو جائے, اور پھر پلے کارڈ سے, بینر سے, احتجاجی ریلیوں سے ہم آگے نکلیں, عملی اقدامات اٹھائیں, اپنی نسلوں کی تربیت کریں, نوجوانوں کی تربیت کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, اور اپنے آپ کو ان کے لیول پر لے کر آئیں. یعنی میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. اندر سے بدلنا ہوگا پروفیسر صاحب, اندر سے بدلنا ہوگا. یہاں تو ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہاں تو وہ ایک دوسرے کو مسلمان بہن بھائی یا رشتہ دار یا کوئی دوست احباب نہیں سمجھتے. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو جو ہے وہ جہاں آپ بات کرتے ہیں ایک جگہ اکٹھ کرنے کی, ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی, وہاں پہ ہم جو ہے وہ چھوٹے بڑے کی جو ہے وہ کانسیپٹ لے آتے ہیں. یہ بڑا لیول کا بندہ ہے, یہ چھوٹے لیول کا بندہ ہے, اس کا لیول ہی جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. وہاں پہ ہم مسلمان کہاں رہ جاتے ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہے نا, اسٹیٹس کانشیس ہو گئے کہ یہ چھوٹا بندہ ہے, یہ بڑا بندہ ہے, او ہو نہیں ہم ان دونوں کو ساتھ تو نہیں بٹھا سکتے, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, وہ تو مائنڈ کر جائے گا جو اچھے لیول کا بندہ ہے. یہ تو ہمارے کانسیپٹس ہو گئے. تو جب کانسیپٹس ہم نے کام ان پہ شروع کر دیا تو پھر ہم نے اپنے انر پہ کام تو چھوڑ دیا. ہم کیا کام کریں گے؟ ہم ایک دوسرے سے جیلس ہیں, حسد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کانسیپٹ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن یہاں پر تو ایک ہی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں پتہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں وہ ایک صف میں ہیں, اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ ایک صف میں جو ہے وہ کھڑے کر دو. صرف جو امیر لوگ ہیں وہ ان کو دینے والے ہوں اور غریب لوگ جو ہے وہ مانگنے والے ہوں. یہ مسلمانی ہے جی, یہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے مسلمان قوم کا بھی اور پوری دنیا کا. تو پھر ایسے ہی دیکھیں گے نا, ہم تماشا ہی دیکھیں گے کہ ہم پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, مسلمان تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ہم سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, اور ہم خاموشی سے جو ہے وہ چپ کر جو ہے وہ بیٹھے ہیں. بس میسج اگر دینا چاہیں ہم حضور کی امت کو بھی, ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری انسانیت کو بھی, بالکل وہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے چینل کے تھرو یہ میسج دیں کہ خدا را مذہب کے دائرے سے نکلیں, ہاں نکل آئے, مسلک کے دائرے سے بھی نکلیں, بین المذاہب بھی آپ چھوڑ دیں, بین المسالک بھی آپ رواداری کو چھوڑ دیں, بین الانسانیت آ جائیں. اگر واہ واہ واہ, انسان ہونے کے ناطے اگر سوچیں کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. میں آقا علیہ السلام کی صرف ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. مرت جنازۃ یہودی, آپ یہودیوں کی بات کر رہی تھی بہت زیادہ. مرت بنا جنازۃ یہودی, صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا. فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمنا, آقا علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اللہ. تو ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے, ہاں آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الیست نفسا, فرمایا تم مذہب کی بات کرتے ہو, تم یہودیت کی بات کرتے ہو, تم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہو, میں تو کھڑا ہوا ہوں صرف انسان ہونے کے ناطے سے. واہ سبحان اللہ, انسانیت کے احترام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. آج جو سب سے بڑی چیز جس کی ڈیفیشنسی ہے, وی آر لیکنگ, واللہ وہ ایک ہی چیز ہے, وہ انسانیت ہے. اگر مغرب اگر ایک بلی کے بچے کے مرنے پر پریشان ہو جاتا ہے, نادم ہو جاتا ہے, ایک کتے کے بچے کے مرنے پر نادم ہو جاتا ہے, خدا را سوچیں سمجھیں اور غور کریں, یہاں تو انسان مر رہے ہیں, معصوم ننھے بچے مر رہے ہیں, خواتین بیوہ ہو رہی ہیں. وہاں ایک پرندے کا پر ٹوٹ کر وہ اگر سڑک پر گر جائے تو اس کے لیے ایمبولینس آ جاتی ہے. اور مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کی لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پر گھسیٹی جاتی ہیں, عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے, بچوں کو جو ہے وہ خون خوار درندوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے. ہم مسلمان جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں,
ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس, وہاں سے سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس نشر ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے, لوگ بلبلا اٹھے ہیں, حتیٰ کہ ان کے اپنے مذہب کے لوگ جو ہے وہ چیخ اور پکار اٹھے ہیں. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے. اصل میں تقاضا تو ہمارا دین ہم سے انسانیت کا کر رہا تھا, لیکن ہماری انسانیت کہاں چلی گئی کہ ہم جو ہے وہ یہ ساری ویڈیوز دیکھ کے رات کو ہمیں نیند آ جاتی ہے, ہم سو جاتے ہیں, ہمیں سکون سے جو ہے وہ ہم یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی جب ہمارا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا, جب ہمارے دروازے کے باہر کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے, ساتھ والوں کے گھر میں چوری ہو گئی تو کیا ہوا, ہمارے گھر میں تو نہیں نہ ہوئی. یہ حالات ہو گئے ہمارے. اگر کانسیپٹ یہ ہوگا تو جو پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے ڈریں اس چیز سے. جی ایسے ہی ہے, اللہ سے معافی مانگنے کا دور ہے, یہ استغفار کا دور ہے. صرف رمضان میں ہی استغفار نہیں کرنی ہم نے, ہمارا تو ہر دن استغفار میں گزرنا چاہیے. جی میں عرض کرتا ہوں, آپ نے شروع میں کووڈ کی بات کی, جی مجھے کچھ یوں لگتا ہے, آپ اختلاف کر سکتی ہیں, مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ کووڈ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتقام ہے. ہمارے جو اعمال تھے نا, مثال کے طور پر کشمیر کے اندر کیا ہوا, جب انسان نہیں بولتے تو رب کی قدرت بولتی ہے. جی ایسے ہی ہے. پھر جب رب دکھاتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں ایسے کر سکتا ہوں اور ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایسے بھی کر سکتا ہوں, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اب ہو رہا ہے. مجھے تو وہ منظر نہیں بھولتا ڈاکٹر نبیہہ, جو فرانس میں لوگوں نے اپنی ساری دولت, سارا مال سڑکوں پر پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے, چونکہ جنہوں نے کمایا تھا اور جنہوں نے لگانا تھا وہ تو سارے مر گئے, سب مر گئے. کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں, کوئی لاش اٹھانے والا نہیں, کوئی دفن کرنے والا نہیں. آج بھارت میں دیکھ لیں, آج بھارت میں بھی یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پڑوسی ہیں, ساتھ والے ہیں, ڈرنا چاہیے ہمیں. ہم اگر عبرت نہیں پکڑیں گے, فَاتَّبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے, ہماری عقل ختم نہیں ہوتی. جی بار بار قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے آنکھوں والو, اے جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں, کچھ تو عبرت حاصل کرو, کچھ تو عبرت حاصل کرو, کچھ تو دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا, قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. قوم سمود بڑے بڑے گھر بناتی تھی پتھروں کو کاٹ کے, جس دور میں نہ مشینیں تھیں نہ بم تھے کہ پہاڑوں کو پھاڑا جاتا, رستے بناتی تھی, بڑے بڑے اونچے گھر. اس دور میں اللہ پاک نے ان کو یہ فن عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے گھر بناتی تھی, لیکن اللہ پاک نے ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ بھی نہیں بچا. ہم تو کس باغ کی مولی ہیں, ہمارے پاس تو یہاں چھوٹا سا زلزلہ آ جائے, ہمارے گھر, ہمارے مکان, ہماری بڑی بڑی بلڈنگز تہس نہس ہو جاتی ہیں. تو ہم کس چیز کا مان کر کے بیٹھے ہیں, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. آج اس پروگرام کے تھرو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جاگیں, بیدار ہوں, عقل سے بیدار ہوں, دل سے بیدار ہوں. یہ جمعہ کا دن ہے, اس دن کو آج وعدہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ بحال کریں, دوبارہ رشتہ بحال کریں, اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں آنے والے وقت کے لیے, اس حضور کی امت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ذاتی مفادات کو سوچنا چھوڑیں, اجتماعی مفادات کے بارے میں سوچیں, کولیکٹیوٹی کے بارے میں سوچیں, اجتماعیت کے بارے میں سوچیں. اپنے آپ سے پہلے وہ صحابی نہیں بھولتا کہ جس کو پانی پیش کیا گیا کہ غزوے میں, اس نے کہا میرا فلاں صحابی دوست جو ہے وہ پیاسا ہے, اس کو دو. ہر صحابی نے اپنا فرض ادا کیا, اس نے اگلے کو دیا, اس نے اگلے کو دیا. جب کسی نے بھی نہیں پیا تو واپس آیا تو سارے ہی شہید ہو چکے تھے. یہ جذبہ کہاں سے آئے گا, یہ جذبہ کہاں سے آئے گا, حضور کی محبت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی, دین کی محبت کہاں سے آئے گی. مجھے وہ عورت بھی نہیں بھولتی, وہ عورت نہیں بھولتی جس کو بتایا گیا تھا کہ تمہارا خامد بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ. تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا, اس نے کہا مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ. اسے کہا گیا تمہارا بھائی, تمہارا خامد, تمہارا باپ, تمہارا بیٹا سارے شہید ہو گئے. اس نے کہا مجھے سب کے بارے میں چھوڑ دو, بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں, حضور کیسے ہیں. تو اس کو بتایا گیا کہ حضور تو سلامت ہیں. اس نے کہا واللہ مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں اگر حضور سلامت ہے. سب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے, اور آج کا ہمارا بہت بڑا موضوع, بہت اہم موضوع, جس پہ آپ نے جتنی بات کی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں, اس سے بہت زیادہ کچھ شاید میں بھی کہنا چاہتی ہوں, لیکن ہم نے جتنی بھی یہاں پر بات کی ہے, آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, مختلف ممالک میں مسلم کنٹریز میں جس طرح نہتے مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میری تمام مسلم کنٹریز سے اپنے پروگرام کے تھرو, اس پلیٹ فارم کے تھرو اپیل ہے,
اور مؤدبانہ اپیل ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے اس وقت مسلم امہ کو اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے ان کنٹریز کا جنہوں نے ہم پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں. اور آج ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے, سوچنا یہ ہے کہ کل کو یہ مصیبت, یہ آفت ہمارے گلے بھی پڑ سکتی ہے. اس وجہ سے آج ہی اپنی سیفٹی ضرور کرنی ہے اور یہ سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیے. اس کووڈ سے بچنے کے لیے صرف چھوٹی سی بات کہوں گی, اس وقت ورلڈ پاور بننا چاہتی ہیں 3 بڑی قوتیں جو اپنی پوری قوت سے مسلمانوں پر جو ہے وہ قابض ہو کر ورلڈ پاور کا جو ہے وہ ٹیگ جیتنا چاہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جیتنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہارنے والوں کی تعداد کتنی ہے یا اس کے راستے میں جتنے لوگ آئیں گے وہ کتنوں کو مار دے گا اور کتنوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنائے گا. اس کے سامنے صرف میں ہوتی ہے. اس میں کو ختم کر کے مسلمانوں کو یکجہتی اور انسانیت کا اس وقت ہاتھ پکڑنا ہے, تقاضا یہی ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے 1 نہیں 2 نہیں چلے آدھا ہی کسی کا ضمیر جاگ گیا ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا میں جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرتی جا رہی ہوں. میری پوری ٹیم کے لیے بھی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. کل پھر نئے صبح نئے آغاز اور اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.